सुंदर मेरा यसु सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है, बदलता सबकी सीरत है, कैसी उसकी अजमत है, सुंदर मेरा यसु सुंदर है। नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। अगर आप जीवन की बातें अपनी ज़बान में पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको बाइबल मुक़द्दस उर्दू में, हिंदी, पंजाबी और दीगर ज़बानों में मुफ्त मुहैया कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर किसी मसला के बारे में बातचीत की जाए या कोई और बोझ है जो आप किसी के साथ बांटना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके लिए हम दुआ करें, तो आप फिर भी हमें दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे आज आपके साथ बात करके बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है, शुभ समाचार है, जिससे मेरे दिल को तसल्ली मिलती है और मेरा ईमान है कि इसी तरह आपके दिलों को भी तसल्ली और बरकत मिलेगी। मुझे नहीं पता कि आज आप किस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं, आप पर आज क्या मुश्किल आई है, किस खबर ने आपको चौंका दिया है, किस वजह से आप आज डाउन हैं। लेकिन आज खुदावंद का खादम होते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस हमें हमारी हालत के बारे में सब कुछ सिखाती है। ये एक ऐसी गाइड बुक है, एक ऐसा मैनुअल है जो खुदावंद ने हमें दे दिया हमारी ज़िंदगी के बारे में कि हम जिस हाल में भी हों, जिस मुश्किल में भी हों, जिस परेशानी में भी हों, हम इसमें से कुछ न कुछ अपने लिए हदायत और खुशी और डायरेक्शन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो मेरे बहन भाई, आज याद कराना चाहता हूँ कि अगर हम खुदा पर विश्वास करने वाले लोग हैं तो खुदा का वचन हमें क्या कहता है, जब हम मुश्किलात का सामना करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। पौलुस रसूल ने एक छोटा सा लेटर लिखा फिलिपियों के नाम, जिसको हम कहते हैं बाइबल मुक़द्दस में, और उसने जेल की हालत में, कैद में था वो इस वक्त, और कैद में भी इसलिए था कि वो खुदा के कलाम का प्रचार करता था, खुदा की मनादी करता था, और उसको जेल में डाल दिया गया था और वो वेट कर रहा था अपनी अपील के लिए और फाइनल फ़ैसले के लिए। और यहाँ पर वो फिलिपियों को जब लिखता है तो जो लोग आज़ाद हैं बाहर वालों को वो इस तरह से लिखता है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, क्योंकि लगता है कि वो खुश नहीं थे, वो परेशानी की हालत में थे। और फिर वो कहता है कि किसी बात की फ़िक्र ना करो, 6ठी आयत में 4थे बाब की। अब कितना आसान होता है जब किसी के साथ कुछ मुश्किल पेश आ जाती है, किसी के साथ कोई हादसा गुज़रता है, कोई बीमारी किसी को आदब आती है, किसी की नौकरी चली जाती है, कोई माली मुश्किल आ जाती है या कोई अज़ीज़ उनसे जुदा हो जाता है, तो हम अक्सर यही कहते हैं कि चलो फ़िक्र ना करो, कोई बात नहीं। कितना आसान होता है ये कह देना, लेकिन जब हम इन हालात से गुज़रते हैं तो हम जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। जब हम देखते हैं कि कोई हल नज़र नहीं आ रहा या हम पर बहुत बड़ा बोझ और गम का जो पहाड़ है वो हम पर टूट पड़ा है, तो मैं आपको खुदा का खादम होते हुए ये याद दिलाना चाहता हूँ कि पौलुस रसूल ने जो ये लिखा है वो उसने वैसे ही ना कह दिया जैसे हम अक्सर लोगों को कह देते हैं, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, फ़िक्र ना करो। यहाँ पर उसने बड़े ज़ोर देकर कहा खुदावंद में खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुदावंद में खुश रहो। कैसे रह सकते हैं खुश अगर किसी पर कोई मुश्किल आ गई है तो। लेकिन याद करें, जो लिखने वाला है वो इस वक्त कोई इतने अच्छे हालात में नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी खुशी जो है वो हमारे हालात पर मुनहसर नहीं होती, लेकिन ये खुदावंद की जो खुशी है वो हमारी बातनी खुशी है, जिसके बारे में पौलुस ज़िक्र करता है। चाहे हालात कैसे भी हों, इसके बावजूद हम
اس میں مضبوط ہو سکتے ہیں اور تسلی پا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم جو ایوریج لوگ ہیں وہ 40% ان چیزوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں جو کبھی ہوں گی نہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں مزید ایسے تشویش کر کے فکر مند ہو کے اپنے آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ 30% تھنگز وہ ہیں جو ہو چکی ہیں اور ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم ان کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ کیوں میرے ساتھ یہ ہوا، کیوں میرے بچے نے میرے ساتھ، کیوں میرے پارٹنر میرے ساتھ دھوکہ دیا، کیوں میرے ساتھ ملازمت میں یا نوکری پر یا جاب سچویشن میں زیادتی ہوئی، کیوں میرے دوست نے مجھے چھوڑ دیا، کیوں مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو بڑی ریئل ہیں، لیکن یہ ہو چکی ہیں، اب ان کے بارے میں آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ 30% of the things about the past that we cannot change۔ پھر کہتے ہیں کہ 12% things ہیں about criticism by others which are mostly untrue۔ 30% کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 12% ایسی چیزیں ہیں جو لوگ ہمارے بارے میں نکتہ چینی یا تنقید کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں، ہمارے بارے میں جھوٹی وہ باتیں گھڑتے ہیں، ہمارے بارے میں وہ بہت کچھ کہتے ہیں اور ہمیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ لیکن یاد رکھیں کہ بہت سی باتیں جو آپ کے بارے میں لوگ کر رہے ہیں وہ سچی نہیں ہیں، ان کے اپنے مفروضے ہیں، اسمپشنز ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کا اپنا خیال ہے جو آپ کے بارے میں وہ ایسے آپ پر تھوپ دیتے ہیں۔ پھر 10% جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وری کرتے ہیں about health which gets worse with stress۔ ہاں 10% ہماری جو فکر مندی ہے نا وہ ہوتی ہماری زندگی کی، ہماری صحت کے بارے میں، ہم کیسے رہیں گے، ہم کسی بیماری کا تو شکار نہیں ہو جائیں گے، اگر کچھ چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہمارے بدن میں آ گیا، ہمارے شریر میں کوئی کمزوری آ گئی تو ہم اس کے بارے میں فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب سٹریس بڑھ جاتا ہے، میں تجربے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، تو پھر ہماری بیماری جو ہے وہ اور ایگریویٹ ہو جاتی ہے، ہم پھر اور زیادہ فزیکلی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ سٹریس سے کہتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں اور بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں، جس میں آپ بلڈ پریشر کو دیکھ سکتے ہیں، ہیڈ ایکس کو دیکھ سکتے ہیں، اور دل کے عارضے ہیں اور ایسے سٹروکس وغیرہ، یہ سب ٹینشن کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور سب کچھ ملا ملو کے تو بعد میں جو بات بچتی ہے وہ ہے 8%، وہ ہیں about real problems that we will face۔ سو 92% چیزوں کے بارے میں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے ہی فکر مند اور تشویش میں پڑ جاتے ہیں، لیکن صرف 8% چیزیں ہیں جو ہوں گی جن کا ہم مقابلہ کریں گے، جن کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، لیکن ہم ابھی سیکھیں گے کہ جب ایسی سچویشن آ جاتی ہے، جب ہم پر مشکل آ جاتی ہے، جب ہم کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، جب فکریں اور فکروں کا جو طوفان ہے ہمیں آگے گھیر لیتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ پولس رسول نے بڑی سادہ سی انسٹرکشنز یہاں پر دی ہیں ان لوگوں کو جو پربھو یسوع مسیح پر وشواس رکھتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ یہ سارے ایمانداروں کے لیے ہے۔ اگر ہم اپنے خدا پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، اگر ہم اس خالق کو، اس مالک کو جانتے ہیں جس نے یہ ساری دنیا رچائی، جس نے ہمیں بنایا، تو وہ ہماری ساری ان فکروں کے بارے میں بھی فکر مند ہے۔ اور میں یاد کرتا ہوں کہ پولس رسول کیسے کہہ سکتا ہے قید کی حالت میں بیٹھے ہوئے باہر کے لوگوں کو جو آزاد ہیں کہ فکر نہ کرو، کسی بات کی فکر نہ کرو۔ اور میں یاد کر رہا تھا کہ اس کو ضرور اپنے پربھو کی باتیں یاد آتی ہوں گی، کیونکہ خداوند نے اس کو بھی سکھایا دوسرے رسولوں کی طرح، خداوند کے مکاشفے اس کو بھی ملے، خداوند کا وچن اس کو بھی یاد تھا، جس میں پربھو نے کہا تھا متی 6 باب میں اور متی 10 باب میں، فکر نہ کرو، دیکھو ہوا کے پرندوں کو، دیکھو گھاس کو، دیکھو میدان میں پھولوں کو، کھیتوں کو، یہ کیا اپنے لیے کچھ کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، پھر بھی کہتے تمہارا آسمانی باپ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور یہ جنگلی سوسن کو ہی دیکھ لو، اس کو وہ ایسا لباس پہناتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو خدا اگر ان معمولی سی کائنات کی چیزوں کی فکر کرتا ہے
تو آئے کم عقل اور کم اعتقاد ہو وہ تمہاری فکر کیوں نہیں کرے گا؟ تو یہ پربھو یسوع مسیح کی باتیں تھیں جو انہوں نے کی۔ پھر ایک اور جگہ پر متی 10 باب میں 29 آیت میں پربھو نے کہا تھا کہ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی، اور تمہارے سر کے بال بھی سارے گنے ہوئے ہیں۔ تو پربھو کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند میں وہ ہمیں یاد دلانا چاہ رہے تھے کہ چڑیاں بالکل معمولی سی چیز ہوتی ہیں، لیکن خداوند کی مرضی کے بغیر ایک بھی زمین پر نہیں گرتی۔ اور پھر اسی جگہ پر انہوں نے کہا کہ خداوند دیکھو تمہارے بارے میں کتنی تفصیل سے جانتا ہے، تمہارے سر کے بال بھی سارے گنے ہوئے ہیں۔ اور بے شک یہ ایک محاورتاً بات ہے، لیکن کون گن سکتا ہے بالوں کو؟ لیکن خداوند یہ بھی سب کچھ آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ آج آپ کس حالت سے گزر رہے ہیں، آج ہم پر کیا ہو رہا ہے، آج آپ کو کس چیز نے پریشان کر دیا ہے۔ تو پالوس رسول نے ان کو کہا کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، کیونکہ اس کو یاد تھا کہ ان کا مسیحا جو ہے اس نے کہا تھا کہ دیکھو میں تمہاری فکر کرتا ہوں، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ کیا بنے گا کل کے بارے میں، ہم کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، اور کہاں جائیں گے، اور ہماری ساری ضروریات کیسی پوری ہوں گی۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ آج میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مشکلیں جو ہیں وہ ہر ایک پر آ سکتی ہیں، لیکن وہاں پر پالوس نے کہا کہ بجائے فکر کرنے کے دعا کرو، پرے۔ اور پریئر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے اس کی طرف بھاگتے ہیں، بجائے فکر مندی کے ہم اپنا دل، اپنا من، اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگاتے ہیں۔ زبور نویس نے کہا کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، کیونکہ میری کمک کہاں سے آئے گی، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔ دیکھ تیرا محافظ اونگنے کا نہیں، اسرائیل کا خدا نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ وہ کوئی ایسا پہرے دار یا چوکی دار نہیں ہے جس کو آپ پہرے پر لگا دیں لیکن وہ سو رہا ہو اپنی ڈیوٹی پر۔ ہمارا خدا ہم پر اپنی آنکھیں ہمیشہ رکھتا ہے۔ ہم سوتے ہیں وہ جاگتا اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا۔ جب تم چل نہیں سکو گے، جب تم بالکل نڈھال ہو جاؤ گے، لاغر ہو جاؤ گے، بڑھاپے تک بھی میں تمہیں اٹھائے پھروں گا۔ وہ باپ کی طرح ہمیں تسلی دیتا ہے، ماں کی طرح ہمیں اپنے گلے سے لگاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا بات چاہیے؟ اور پھر پالوس نے کہا کہ دعا جب کرتے ہو تو شکر گزاری کے ساتھ کرو۔ یہ نہیں کہ صرف اپنی شاپنگ لسٹ لے کے آؤ، بلکہ شکر گزار ہاتھوں کو اس کے سامنے آپ بلند کرو اور کہو خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم اس حالت میں ہیں، لیکن شکر ہے کہ اس سے بدترین نہیں ہے۔ حادثہ تو ہوا ہے، مشکل تو پڑی ہے، لیکن it could have been worse۔ تو شکر گزاری کرتے ہوئے کہتے کہ دعا کرو۔ اور شکر گزاری جب ہم کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یاد کر رہے ہیں کہ اچھا آج تو مجھ پر یہ مشکل آئی ہے، آج تو مجھے یہ حملہ شیطان کی طرف سے چاہے کہہ لیں ملا ہے، لیکن کل اور پچھلے ہفتے اور پچھلے مہینے اور پچھلے سال خدا نے میرے لیے کیا 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 ہے جس کے لیے میں اس کا شکر کر سکتا ہوں۔ تو شکر گزاری کے ساتھ اپنی حمد و تعریف لے کر خداوند کے پاس آؤ اور کہتے دعا کرو۔ اور میں اکثر لوگوں کو اپنی تعلیمات میں بتاتا ہوں کہ ہم ایسے خدا کے پاس جاتے ہیں جس کا ایک نمبر ہم نوٹ کر سکتے ہیں، جرمایہ 33:3 جس کو میں کہتا ہوں J333، آپ ایزیلی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، ایک ہاٹ لائن ہے جیسے کہ، اور اس میں لکھا ہے کہ تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ جب آپ دعا کریں گے تو خداوند کا وعدہ ہے کہ تو مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا، اور تجھے ایسی ایسی چیزیں دکھاؤں گا جس کے بارے میں نہ تو نے کبھی سوچا اور نہ ہی کبھی تو نے دیکھی ہیں وہ چیزیں۔ تو خداوند ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سننے والا، وہ ہمیں وعدہ کرتا ہے کہ وہ نہ صرف ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق مدد دے گا، بلکہ ایسی ایسی چیزیں بھی دکھائے گا جب ہم دعا میں اس سے مانگیں گے جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے سامنے کیا مسئلہ ہے، لیکن بائبل میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ایک مشہور واقعہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب اپنے دشمنوں کے سامنے تھے اور حملہ آور جو تھے
ان میں سے ایک پہلوان جو فلسطی تھا وہ ہمیشہ نکلا کرتا تھا، 40 دن تک روزانہ وہ باہر نکل کر اس فوج کو جو ان کے سامنے جنگ کے لیے کھڑی تھی، بنی اسرائیل کی فوج، ان کو للکارا کرتا تھا اور کہتا تھا نکالو اپنے لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ لڑنے کے لیے، اگر ہم میں جنگ ہو اور تمہارا آدمی مر جائے تو پھر تم سب کے سب ہمارے مطیع ہو جانا، سارے اسرائیلی فلسطینیوں کے نیچے لگ جائیں، اور اگر کوئی تم میں سے مجھے ہلاک کر دے، مجھے مات کر لے، تو پھر ہم سب کے سب فلسطی جو ہیں وہ اسرائیل کے تحت ہو جائیں گے۔ اب بڑے بڑے یہاں پر سورما تھے اسرائیل میں، وہ فوج تو جنگ کے لیے محاذ آرائی کر رہی تھی، لیکن وہ سراسیمہ تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے، وہ اس کے خوف سے، کیونکہ وہ ایک بہت تجربہ کار پہلوان تھا جس کا قد بہت بڑا، 9 فٹ کے قریب، اور اس کے ہاتھ میں بہت زبردست اور بڑے بڑے ہتھیار تھے، تلوار تھی، ڈھال تھی، اور ساتھ ہی اس کا سلاح بردار بھی ہوتا تھا۔ اور اس سب کو دیکھ کر اور اس کی باتوں کو سن کر بادشاہ کنگ سال تک سب کے سب سراسیمہ ہو جاتے تھے، ڈر جاتے تھے۔ لیکن ایک شخص نکلتا ہے اس بڑی مشکل کے سامنے جو پوری قوم پر اس وقت آئی ہے، اور وہ تھا سب سے چھوٹا، ان 3 بھائیوں کا سب سے چھوٹا بھائی جو اس وقت جنگ میں تھے، وہ فائٹر تھے، سورما تھے، لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کا سب سے چھوٹا بھائی جو یسی کا بیٹا تھا، جس کا نام داؤد تھا، جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا، وہ صرف چائے پانی لانے کے لیے تھا، وہ صرف ایسے معمولی کام کرنے کے لیے تھا، وہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے تھا۔ تو جب وہ ایک دفعہ اپنے باپ کے کہنے پر ان کے لیے روٹی لے کر جاتا ہے، ان کا کھانا لے کے جاتا ہے اور ان کا حال دریافت کرنا چاہتا ہے باپ کے پاس واپس تاکہ اس کو بتائے، تو پھر وہاں پر وہ سنتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اور یہ پہلوان روزانہ کیا بولتا ہے، اور وہ کہتا ہے پھر کہ یہ ہوتا کون ہے فلسطی نامختون جو ہمارے خدا کی اور ہمارے خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے، ان کو لعن طعن کرے اور ان کو نیچا دکھائے۔ اب لوگوں کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص ہے جو انکوائر کرتا ہے، تو بات جو ہے وہ بھائیوں تک پہنچتی ہے، بھائی اس پر غصہ ہوتے ہیں کہ تو یہاں شرارت کرنے آیا، جو اپنا کام ہے کر اور چل یہاں سے بھاگ، کیونکہ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کس لائق ہے۔ لیکن اس وقت یہ شخص داؤد جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے خدا کے نام پر اس وقت یہ دھبا لگ رہا ہے اور کوئی ہے نہیں، کنگ سال اور اس کے سارے لیڈرز جو ہیں، سارے کمانڈر جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ تو وہ پھر کسی طرح سے میسج پہنچاتا ہے کہ میں جاؤں گا اس کے سامنے اور میں اس کے ساتھ لڑوں گا۔ میرے بہن بھائی، آپ کے سامنے آج کون ہے جاتی جولیت، کون سی بڑی مصیبت ہے، کون سا بڑا کرائسس ہے، کون سی مالی مشکل ہے، کون سی خاندانی مشکل ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کے سامنے، اور لگتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ میں اسی سے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص جو خدا پر وشواس کرتا ہے، چھوٹا لڑکا داؤد جس کی کوئی اہمیت نہیں فیملی میں بھی اور ان سپاہیوں کے سامنے بھی، لیکن وہ کہتا ہے اپنے آپ میں کہ دیکھو جب میں اپنی باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا تو میں نے ایک دفعہ ایک ریچھ کو مارا تھا، ایک دفعہ پہ ایک شیر آ گیا تھا اور اس نے میری بھیڑ بکریوں کو لینا چاہا، ان کو ہلاک کرنا چاہا، تو میں نے شیر کا مقابلہ کیا تھا، اپنی بھیڑ بکریوں کو میں نے اس سے حفاظت میں لے آیا تھا، محفوظ کر لیا تھا اور شیر کو بھی مار دیا تھا۔ تو یہ نامختون جو ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کی مانند ہوگا۔ اگر خداوند نے مجھے ہمت اور توفیق دی کہ میں ایک ریچھ کو اور ایک شیر کو مار لوں، تو میں اس پہلوان کو بھی مار لوں گا جس نے خدا کی قوموں کی فضیحت کی ہے۔ اور اس نے پھر یہی کیا، اور ہم جانتے ہیں کہانی میں کہ کیا ہوا، اور وہ ایک پتھر لے کر اس کو جب گلیل میں رکھ کر مارتا ہے تو عین اس کے ماتھے میں پڑتا، اور وہ دشمن جو ہے ان کے سامنے وہاں پر چت ہو جاتا ہے، اور بڑی
خداوند کے لوگوں میں خوشی آ جاتی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی فتح ایک چھوٹے لڑکے نے خداوند کے نام میں، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ تو آتا ہے اپنے ہتھیار لے کر، اپنا تجربہ لے کر، لیکن میں خداوند کے نام میں تیرے سامنے آتا ہوں۔ میرے بہن بھائی، یہی کام ہم نے کرنا ہے۔ آج اگر آپ مشکل میں ہیں، پالوس کہتا ہے کہ آپ کسی بات کی فکر نہ کرو، لیکن دعا کرو اور اپنا کام کرو، جا کے مقابلہ کرو، جس طرح داؤد نے کیا۔ جب آپ اپنی مشکل کے وقت میں خداوند سے دعا کریں گے بجائے اس کے کہ فکر مند ہوں، تو خداوند کا اطمینان، فلپیوں 4:7 میں جیسے کہ لکھا ہے، خداوند کا اطمینان، peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds in the knowledge and love of Jesus Christ۔ خداوند یسوع مسیح میں وہ آپ کے دلوں کو محفوظ کر دے گا۔ خداوند کا اطمینان آپ کو آ کر چھپا لے گا۔ اور گریک لینگویج میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ پہرے والے فوجی سپاہی آ کر کسی چیز کی، کسی حد کی، کسی علاقے کی وہ حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح خداوند یسوع مسیح میں یہ اطمینان جو ہے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ You want that؟ سو فکر نہ کرو، دعا کرو، تو خدا کا اطمینان آپ کا حصہ ہوگا۔ God bless you۔ اے خداوند خدا، تو ہے سنتا دعا، تو تسلی میری، تو صبر ہے میرا۔ اے خداوند خدا، تو ہے سنتا دعا، تو تسلی میری، تو صبر ہے میرا۔ اے خداوند خدا، تیری کھیتی ہوں میں اور ہے کل بھی ہوں، تیرا مسکن ہوں میں اور مقدس بھی ہوں۔ تیری کھیتی ہوں میں اور ہے کل بھی ہوں، تیرا مسکن ہوں میں اور مقدس بھی ہوں۔ روح ابن خدا یونی تعریف میں، زندگی کا سفر ہو بسر یہ میرا۔